TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। टोरंटो में ईद उल अज़हा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। ताहम इस बार दुनिया भर की तरह कनाडा में भी ईद के मौके पर मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। टोरंटो में ईद उल अज़हा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। ताहम इस बार दुनिया भर की तरह कनाडा में भी ईद के मौके पर मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर कनाडा के दिगर शहरों की तरह टोरंटो में भी सूरत हाल मुख्तलिफ है। समाजी दूरी पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। ओंटारियो हुकूमत की हिदायत के मुताबिक बड़े इज्तिमात पर पाबंदी है। एक जमात में 125 नमाजी शरीक हो सकते हैं, जिसके सबब मुख्तलिफ मसाजिद में एक से ज़ायद बार नमाज अदा की जाएगी। शहर की अक्सर मसाजिद में नमाज ईद के लिए रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है, जबकि मसाजिद में आने वालों को स्क्रीनिंग के अमल से गुजरना होगा। नमाज के लिए आने वालों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा, जबकि जानमाज साथ लाएं और घर से वजू करके आएंगे। नमाज के दौरान जिस्मानी दूरी के उसूलों पर भी अमल किया जाएगा, जबकि हाथ मिलाने और गले मिलने से भी मना किया गया है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह के अरसे में पहली बार सूबे में सबसे कम केस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ एक हलाकत रिपोर्ट हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह के अरसे में पहली बार सूबे में सबसे कम केस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ एक हलाकत रिपोर्ट हुई है। 24 घंटों के दौरान सूबे में 74 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत की जानिब से कहा गया है ये कोरोना के खिलाफ कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। डग फोर्ड का कहना है कि हमने बेहतरीन पेशरफ्त की है, जिसके बायस हम दोबारा मामूल की जिंदगी की बहाली के करीब आ रहे हैं, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है। सूबे में कोरोना से बचाव के लिए दूसरा मरहला जारी है, जबकि तीसरे मरहले की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जिसमें बाजार और दीगर कारोबार मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान किया जाएगा। फोर्ड का कहना था कि ये खतरनाक वायरस अब भी हमारे दरमियान मौजूद है और हमें इसके दोबारा फैलाव से बचने के लिए बहुत मोहतात रहना होगा। मैं हर एक शहरी से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो महकमा सेहत की हिदायत पर पूरी तरह अमल करें। टोरंटो और पील रीजन में भी पाबंदियों में नरमी के तीसरे मरहले का आगाज होने जा रहा है। ताहम अब सिर्फ विंडसर एसेक्स में दूसरे मरहले के तहत पाबंदियां बरकरार रहेंगी। वजारत सेहत की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक टोरंटो और पील रीजन में जुम्मे के रोज से पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी जाएगी। ओंटारियो हुकूमत की जारी अलामिया में कहा गया है कि दोनों रीजन में कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी के बाद पाबंदियों में मजीद नरमी का फैसला किया गया है। कैनेडियन दारुल हुकूमत ओटावा के पब्लिक हेल्थ हुकाम का कहना है कि ओटावा में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद में मुस्तकिल इजाफा देखने में आ रहा है, जो एक खतरनाक बात है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन दारुल हुकूमत ओटावा के पब्लिक हेल्थ हुकाम का कहना है कि ओटावा में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद में मुस्तकिल इजाफा देखने में आ रहा है, जो एक खतरनाक बात है। पिछले 2 हफ्ते के दौरान शहर में एक दिन में औसतन 21 तस्दीक शुदा केसेस सामने आए। पिछले 2 हफ्तों में जब रोजाना औसतन 6 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। माहिरीन का कहना है कि अगर शहरियों ने एहतियाती तदाबीर में गफलत की तो एक बार फिर कोरोना की लहर का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ओटावा के महकमा सयाहत की जानिब से कोरोना वायरस के बायस मसाइल का शिकार होटल्स की सनत की मावनत के लिए अहम ऐलान किया गया है। हुक्काम का कहना है कि हमें उम्मीद है कि होटल इंडस्ट्री की बहाली के लिए ये मंसूबा काम करेगा और इस मंसूबे के जरिए ओटावा के रहने वालों और शहर के बाहर से आने वालों की होटल बुकिंग के लिए हौसला अफजाई भी होगी। महकमा सयाहत की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत के होटल में बुकिंग करवाने वालों को $100 मालियत के गिफ्ट कार्ड देने का ऐलान किया गया है। ये गिफ्ट कार्ड्स उन अफराद को दिए जाएंगे जो 30 सितंबर से पहले कम से कम 2 रातों के लिए होटल में बुकिंग करवाएंगे। इन अफराद को होटल में चेक इन के वक्त ये गिफ्ट कार्ड्स दिए जाएंगे। कुछ बड़े तालिबे इल्मों को कनाडा इमरजेंसी स्टूडेंट बेनिफिट प्रोग्राम से रोक दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कुछ बड़े तालिबे इल्मों को कनाडा इमरजेंसी स्टूडेंट बेनिफिट प्रोग्राम से रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलगरी से ग्रेजुएशन करने वाली एक 46 साला तलबा ने जब मई में इसके लिए दरख्वास्त दी तो इसके अमल से बासानी गुजर गई थी। ताहम जून में सूरत हाल अलग थी। सिस्टम ने इन्हें ऑनलाइन अप्लाई करने से रोक दिया था और कनाडा रेवेन्यू एजेंसी से राब्ता करने को कहा गया। ऐसा कई तालिबे इल्मों के साथ हुआ है। तलबा का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार फ़ोन पर अपनी तस्दीक कराई, जबकि इनके नौजवान साथियों को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तलबा के मुताबिक ऐसा सिर्फ 45 साल से ज़ायद उम्र के तालिबे इल्मों के साथ हो रहा है। वाज़ेह रहे कि हालिया ग्रेजुएट्स और तलबा जो कोरोना वायरस के सबब अपनी मुलाजमतों से महरूम हुए थे, उनकी मदद के लिए हुकूमत की जानिब से कनाडा इमरजेंसी स्टूडेंट बेनिफिट प्रोग्राम का आगाज किया था। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,912 तक जा पहुंची। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,15,470 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,912 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 59,073 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5,670 تک جا پہنچی ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس سے 38,986 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,768 ہے۔ البرٹا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس پر حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبے بھر میں 10,603 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 187 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3,562 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 194 ہے۔ فیڈرل الیکشن کمیشن میں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں قانون کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات پر مبنی درخواست دائر کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی میڈیا نے صدر ٹرمپ کے خاندان پر انتخابی مہم میں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیڈرل الیکشن کمیشن میں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں قانون کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات پر مبنی درخواست دائر کی گئی ہے۔ 81 صفحات پر مشتمل درخواست میں صدر کی مہم کی کمیٹی پر 17 کروڑ ڈالر اہم افراد پر خرچ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ کروڑوں ڈالر اضافی خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد اور قریبی ساتھیوں کو کمپنیوں کے ذریعے خطیر رقم منتقل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ درخواست میں جن افراد کو رقم منتقلی کی نشاندہی کی گئی، ان میں صدر کی بہو لارا ٹرمپ، مقامی ٹی وی چینل کی سابق میزبان اور ٹرمپ کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی منگیتر بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر کی مہم الیکشن کمیشن کے تمام قواعد پر پورا اترتی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کسی بھی عازم حج میں کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو غسل دینے اور تبدیلی غلاف کعبہ کی پروقار تقریب ہوئی۔ حرمین شریف کے امور کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے تقریب کی نگرانی کی۔ تقریب میں کلید بردار کعبہ، منتظمین، سعودی حکام اور غلاف ساز کسو فیکٹری کے ذمہ دار بھی شریک ہوئے۔ خانہ کعبہ کو غسل دینے کے بعد خالص سونے، چاندی کی تاروں اور خالص ریشم سے تیار کردہ غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا۔ غلاف کی تیاری میں 100 کلو گرام سے زائد خالص سونا، چاندی اور 675 گرام خالص ریشم استعمال کی گئی ہے۔ غلاف کعبہ کی لمبائی 50 فٹ اور چوڑائی 35 سے 40 فٹ ہے۔ اس کی تیاری پر 24 ملین سعودی ریال لاگت آئی۔ غلاف کعبہ کے 4 کونوں پر سورہ اخلاص منقش ہے۔ اس کے علاوہ غلاف پر مختلف آیات قرآنی پر مشتمل 16 پیٹیاں الگ سے جوڑی گئی ہیں، جن پر آیات ربانی کو سونے، چاندی اور خالص ریشم سے تحریر کیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کو مکہ مکرمہ کی دارالقصو فیکٹری میں تیار کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے امور کے لیے علیحدہ محکمہ اورام الجود بندرگاہ پر اس کا ایک خصوصی کارخانہ قائم ہے، جس میں غلاف کعبہ کی جدید ترین ٹیکنیک کے مطابق تیاری کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ کارخانہ ہر سال بیت اللہ کا ایک نیا غلاف تیار کرتا ہے، جسے 9 ذی الحج کو پورے تزک و احتشام کے ساتھ خانہ کعبہ کی زینت بنایا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو ہر سال 2 مرتبہ شعبان اور ذی الحجہ کے مہینے میں غسل دیا جاتا ہے۔ اتارے جانے والے غلاف کعبہ قصو کو ٹکڑوں کی شکل میں بیرونی ممالک سے آئے ہوئے سربراہان مملکت اور دیگر معززین کو بطور تحفہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ 1962 میں غلاف کعبہ کی تیاری کی سعادت پاکستان کے حصے میں بھی آئی تھی۔ دوسری جانب مکہ مکرمہ میں مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا۔ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا گیا۔ عازمین فریضہ حج کے پہلے روز مکہ مکرمہ سے 7 کلومیٹر دور وادی منی پہنچ گئے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات اور حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کسی بھی عازم حج میں کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ عازمین حج نے خصوصی کمپلیکس میں قیام کیا، جبکہ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا گیا۔ کورونا کی وجہ سے اس بار صرف سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کو ہی حج کی اجازت دی گئی تھی۔ 70% عازمین حج غیر ملکی ہیں جو سعودی عرب میں ہی مقیم تھے، جن میں مملکت میں مقیم پاکستانیوں کی بھی کثیر تعداد شامل ہے۔ دوسری جانب سعودی حکام نے حج کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلا اجازت مقدس مقامات میں داخل ہونے کی کوشش میں 936 افراد کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ ایران نے زمین میں دبے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
ایران کے جنرل امیر علی حاجی زادہ کا کہنا ہے کہ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ایران نے زمین میں دبے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے جنرل امیر علی حاجی زادہ کا کہنا ہے کہ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے۔ ایران کے جنوبی علاقے میں جنگی مشقیں جاری ہیں۔ مشقوں کے آخری حصے کو نبی آخر الزماں کے نام کی مناسبت سے پیغمبر اعظم کا نام دیا گیا ہے۔ اس دوران ہرمزگان کے صوبے کی زمین میں بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا، جس میں لانچنگ پیڈ اور دیگر روایتی آلات استعمال نہیں کیے گئے۔ ایرانی جنرل کا دعویٰ ہے کہ تمام میزائلوں نے اہداف کو نشانہ بنایا۔ چین میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں آہستہ آہستہ شدت آ رہی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہونے والے کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں آہستہ آہستہ شدت آ رہی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہونے والے کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,71,95,600 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 6,70,317 ہو گئیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,53,900 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 45,68,500 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 90,200 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 25,55,518 تک جا پہنچی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے، جہاں کرونا سے 35,035 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 15,88,000 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 13,673 ہو گئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 8,28,990 ہو چکی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 7,500 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 4,71,123 رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 2,900 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,72,600 تک جا پہنچی ہے۔ سعودی عرب میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے عازمین میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ روح پرور خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کیں، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مکہ مکرمہ کی مسجد نمرہ میں شیخ عبداللہ بن سلیمان نے خطبہ حج دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا پر مشکلات اللہ کی طرف سے امتحان ہیں۔ سعودی عرب میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے عازمین میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ روح پرور خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے۔ خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کی ہر تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے۔ تقوی سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، لیکن آج بڑی تعداد میں لوگ اللہ کی بندگی سے غافل نظر آتے ہیں۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا کہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قربانی اور عبادات خالصتاً اللہ کے لیے ہی ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے نجات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل تقوی کی صفات میں اولین صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور غم دونوں میں صبر کرنے کا کہا ہے اور صبر پر کاربن رہنے والوں کے لیے خیر کی بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی خیر کے لیے وقف کی۔ خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا کہ عبادات سے ہی مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلمان ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے دور رہیں۔ اللہ کے حکم سے ہی مصیبتیں آتی ہیں اور دور ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مشکلات دائمی نہیں، اللہ کا فرمان ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے سود کو حرام اور جائز منافع کو حلال قرار دیا ہے۔ خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ایمان ہے۔ دنیاوی زندگی کبھی مصائب اور مشکلات سے خالی نہیں ہوتی۔ مصیبتیں اور مشکلات انسان کو اللہ کے ہونے کا یقین دلاتی ہیں۔ اللہ انسان کے لیے مشکل نہیں آسانی چاہتا ہے۔ قرآن میں ہے معمولی مصیبت کا مقصد بڑے عذاب سے آگاہی ہے۔ قرآن مجید میں عدل و انصاف کا درس دیا گیا ہے۔
اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی تقوی ہے۔ اللہ نے انبیاء کو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو باہمی احترام اور خیال رکھنے کا درس دیا ہے۔ اسلام نے معاشرے میں باہمی احترام اور اچھے اخلاق کا درس دیا ہے۔ اسلام رشتہ دار، عزیز و اقارب کا خیال رکھنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام غربا اور مساکین کے حقوق کا تحفظ رکھنے کا بھی درس دیتا ہے۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا کہ اسلام صدقہ و خیرات کے ذریعے مشکلات حل کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام کسی بھی قسم کے فتنے کو پھیلانے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات ہر اس چیز سے اجتناب کا درس دیتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔